सीक्रेट एजेंसी। किस्त नंबर 6। माइकल गॉर्डन मैरियन को बिस्तर में सोता छोड़कर फ्लैट से निकल गया। अभी सुबह का उजाला पूरी तरह नहीं फैला था। पेरिस की फिजा धुंध में लिपटी हुई थी। माइकल हमेशा ऐसे मौसम में शहर की सुनसान सड़कों पर सैर से लुत्फानंदोज हुआ करता था, लेकिन आज वो सैर के लिए निकला था। अपनी रिनार्ड में बैठे वो मैरियन के बारे में सोचता रहा। यह हकीकत थी कि वो मैरियन को दिल की गहराइयों से चाहता था। इसे अच्छी तरह याद था कि 6 माह पहले जब मैरियन से इसकी पहली मुलाकात हुई थी, तो पहले ही नज़र में वो इसके हुस्न का गर्विदा हो गया था। ये इंकिशाफ तकरीबन 2 हफ्ते बाद हुआ था कि मैरियन पीटर की सुतीली बहन थी। बेतरतीब लिबास, आंखों पर मोटे अरसों का चश्मा और बेतरतीब दाढ़ी, यह था पीटर का हुलिया जिससे माइकल की मुलाकात मैरियन की मुलाकात से तकरीबन 2 हफ्ते पहले हुई थी। पीटर IRA का सरगर्म रुकन था, लेकिन बिलफास्ट में बरतानी फौज से एक खूनी झड़प के बाद इसे हॉलैंड फरार होकर पेरिस आना पड़ा और यहाँ भी इसने अपनी सरगर्मियाँ जारी रखी थी। माइकल भी इनके ग्रोह में शामिल होना चाहता था, लेकिन पीटर इस मामले में इसे शुरू से नजरअंदाज करता आ रहा था। लेकिन गुज़श्ता रात अल्फ्रेड मिलर की फ़ोन कॉल ने इसका मसला भी हल कर दिया था। सुनसान सड़कों पर गाड़ी दौड़ाए वो सोच रहा था कि अल्फ्रेड यकीनन इससे कोई अहम काम लेने वाला है। गाड़ी ड्यून के ज़रिए ज़मीन रेलवे स्टेशन के गेट पर बेपनाह हजूम था। शहर इंगलाई लेकर बेदार हो रहा था। नवाही इलाकों की लोकल ट्रेनों के अलावा मार्सिल और इवारा एक्सप्रेस ट्रेनें भी आ चुकी थीं और तमाम मुसाफिर बेया वक्त गेट से निकलने की कोशिश कर रहे थे। बाद मुसाफिर सड़क पर आने से पहले एक कप कॉफ़ी पीने के लिए स्टेशन के कैफ़े का रुख कर रहे थे। माइकल गॉर्डन शीशे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही कैफ़े में दाखिल हुआ, इसकी नज़र दरवाजे के करीबी मेज़ पर बैठी हुई एक तन्हा लड़की की तरफ उठ गई। मेज़ के करीब एक पुराना सूटकेस भी पड़ा हुआ था, जिसे बंद रखने के लिए चमड़े का बेल्ट लिपटा हुआ था। लड़की के चेहरे पर परेशानी घबराहट के तासुरात नुमायां थे और वो उंगलियों से मेज़ पर रखे कॉफ़ी के खाली कप से खेल रही थी। इस अमल में गालिबन इसके इरादे को कोई दखल नहीं था। वो खासी हसीन थी, लेकिन इसके जिस्म पर नहायत सस्ता और पुराने फैशन का लिबास था। माइकल को अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो कोई देहाती लड़की थी जो गालिबन घर से भाग कर आई थी, लेकिन शहर में कदम रखने से पहले वो यहाँ की सूरत हाल देखकर बदहवास हो गई थी और शायद ये सोच रही थी कि यहाँ इस जैसी सीधी सादी और गंवार लड़की के लिए कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। लंबे कद और गहरी रंगत का एक आदमी दूर खड़ा गहरी नज़रों से लड़की की तरफ देख रहा था। 90 तुले कदम उठाता हुआ इसके करीब आ गया। इस आदमी की उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। इसने एक बार फिर टटोलती हुई नज़रों से लड़की को देखा और इस मेज़ पर बैठने की इजाज़त तलब की। लड़की ने इस बात में सर हिला दिया। इस आदमी ने मुस्कुराकर लड़की तो देखा, फिर जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने एक सिगरेट खींचकर होंठों में दबाया। आदमी ने फौरन ही लाइटर जलाकर आगे बढ़ा दिया। माइकल इस किस्म की आदमियों को अच्छी तरह जानता था। वो इससे मीठी मीठी बातें करके इससे हमदर्दी जताते हुए इसे रहाइश की जगह भी पेशकश के साथ साथ मुलाजमत दिलाने का वादा करेगा। लड़की इसे अपना हमदर्द समझकर इसके साथ चल देगी। वो शख्स इसे नशे का आदी बनाएगा और 1-2 हफ्तों बाद जब लड़की पूरी तरह इसके चंगुल में फंस जाएगी, तो वो इसे बिगाल के पीछे उन तारीख गलियों की जीनत बना देगा जहाँ लातादाद तवाइफें गाहकों की तलाश में भटकती रहती हैं। माइकल को इस लड़की पर तरस आने लगा, मगर वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। पेरिस के रेलवे स्टेशन में हर रोज इस तरह का कोई ना कोई खेल खेला जाता था। अल्फ्रेड मिलर दीवार के करीब कोने वाली मेज पर इस तरह बैठा हुआ था कि कैफे का रेलवे प्लेटफार्म और बुलेवार्ड डेड रोड की तरफ खुलने वाले दरवाजे इसकी निगाहों में थे। इसके तकरीबन 5 गज बाई तरफ किचन का दरवाज़ा था। मुतअद्दिद वेटर ग्राहकों के ऑर्डर पूरे करने के लिए बड़ी उजलत में इस दरवाजे से आ जा रहे थे। माइकल हजूम में रास्ता बनाता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। माइकल को अच्छी तरह याद था कि एक मरतबा पीटर ने इसे जासूसी की टेक्निक समझाने की कोशिश की थी। मुलाकात हमेशा पुरजूम जगहों पर होनी चाहिए। कैफ़े, रेलवे स्टेशन और रेस्तोरां इस मकसद के लिए बेहतरीन जगह साबित होती हैं। बैठने के लिए हमेशा दीवार की साथ वाली सीट मुंतखब करनी चाहिए, ताकि ना सिर्फ पुश की तरफ से किसी किस्म का खतरा न रहे, बल्कि आमदोरफ्त के रास्ते भी नज़रों में रहें। फरार के रास्तों का इंतखाब पहले ही से कर लेना चाहिए। टॉयलेट, सर्विस, इंट्रेंस और किचन वगैरह इस मकसद के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। माइकल की होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। अल्फ्रेड ने गालिबन इन सब बातों का खास ख्याल रखा था। अल्फ्रेड के सामने कॉफ़ी का कप रखा हुआ था, जिसे गालिबन अभी तक छुआ नहीं गया था। इसके दोनों हाथ मेज़ पर थे और आंखें ऐनक के तारीक शीशों के पीछे छुपी हुई थी। इसके जिस्म पर हस्बे मामूल सियाह लिबास था। माइकल को यकीन था कि अल्फ्रेड के लिबास में कहीं ना कहीं कोई रिवाल्वर या पिस्तौल ज़रूर पोशीदा होगा, क्योंकि कैफ़े के हॉल में गर्मी के बावजूद इसने कोट पहन रखा था। हेलो अल्फ्रेड, माइकल इसका देखकर मुस्कुराया। जवाब में अल्फ्रेड ने महज सर हिला दिया था। हाथ मिलाने की जरूरत भी महसूस नहीं की थी। माइकल ने कुर्सी घसीटकर बैठते हुए करीब से गुजरने वाले वेटर को रोककर इसे अपने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। आइंदा ऐसी हरकत मत करना, अल्फ्रेड ने हल्की आवाज़ में कहा।
لیکن اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ مائیکل اپنے آپ میں سنسنی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اب یہ بیٹو تمہارا چہرہ یاد رکھے گا، ہماری طرف سے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے تمہاری طرف متوجہ ہو سکیں۔ مائیکل سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ پہلی مرتبہ اکیلے الفریڈ سے ملا تھا اور الفریڈ کا تنبیہی انداز اسے پسند نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلی مرتبہ اندازہ ہوا تھا کہ الفریڈ پیٹرک سے بالکل مختلف تھا۔ وہ بھی اگرچہ بے رحم اور سنگ دل تھا، لیکن اس میں بہرحال کسی حد تک انسانیت تھی، جبکہ الفریڈ بھیڑیے کی فطرت کا مالک تھا، سرد مزاج اور اپنے ہی خول میں رہنے والا۔ اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور ماضی میں اس کی سرگرمیاں کیا تھیں۔ وہ کئی ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتا اور پھر اچانک ہی گروہ کی کسی میٹنگ میں سامنے آ جاتا۔ لیکن مائیکل یہ بھی جانتا تھا کہ اس گروہ میں احکامات اسی کے چلتے تھے اور پیٹر بھی اس کا احترام کرتا تھا۔ پیٹر بھی اس کی ذہانت کا موتف تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ منصوبہ بندی میں الفریڈ کا کوئی ثانی نہیں۔ مائیکل کے خیال میں کسی انقلاب کے لیے ایسی ہی آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم ہماری پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہو مائیکل؟ الفریڈ نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ میں نے تمہارے لیے ایک کام نکالا ہے، لیکن اس مشن میں تم اکیلے نہیں ہوگے، کچھ اور آدمی بھی تمہیں سپورٹ کریں گے، لیکن تمہاری ملاقات ان میں چند ایک سے ہوگی، باقی پس پردہ رہیں گے۔ اس مشن کے تمہیں فرانس سے باہر جانا ہوگا۔ روانگی سے پہلے ہماری ایک اور ملاقات ہوگی جس میں تمہیں بریفنگ دی جائے گی، لیکن منصوبے کی بعض اہم باتیں تو تمہیں بھی بتا دیتا ہوں۔ الفریڈ خاموش ہو کر جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا، پھر بات جاری رکھتے بولا، یہ آپریشن جس کے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے یروشلم میں پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ کیا؟ مائیکل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کے جسم میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ کیا تم مجھے میرے ہی لوگوں کے خلاف؟ آہستہ بولو۔ الفریڈ کے حلق سے غراہٹ سے نکلی۔ اس نے اپنا ہاتھ مائیکل کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں نے بھی بات پوری نہیں کی۔ اس نے مائیکل کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بات جاری رکھی۔ میں تمہیں تمہارے لوگوں کے خلاف استعمال نہیں کر رہا۔ ایک بات ذہن نشین رکھو کہ ہمارا یہ آپریشن بالکل پرامن ہوگا، کوئی گولی نہیں چلے گی، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ مائیکل نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور الفریڈ کے چہرے کو گھورنے لگا۔ میں جانتا ہوں تم یہودی ہو، میں تمہارے عقیدے اور اپنے لوگوں سے تمہارے لگاؤ کا احترام کرتا ہوں۔ میں تمہیں اسرائیل یا یہودیوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا۔ اس معاملے میں تم مجھ پر اعتماد کرنا ہوگا۔ مائیکل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ الفریڈ نے بات جاری رکھی، لیکن تم میری اس رائے سے اتفاق کرو گے کہ اسرائیل ان دنوں سامراجی پالیسی پر گامزن ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ اسرائیل نے یروشلم پر طاقت کے بلبوتے پر قبضہ کر رکھا ہے اور وہ فلسطین کو آزادی دینے کے حق میں نہیں۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ لاکھوں اعتدال پسند یہودی اسرائیل کی اس پالیسی کے خلاف ہیں۔ ہاں، لیکن پی ایل او کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ الفریڈ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس مرتبہ اس کے لہجے میں ہلکی سی کرختگی بھی تھی۔ پی ایل او جنونیوں اور قاتلوں کا ٹولہ ہے، لیکن جبکہ ہم فریڈم فائٹر ہیں، اور تمہیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جواب میں مائیکل نے بہرحال یہ اعتراف کر لیا کہ پی ایل او اور فریڈم فائٹرز میں ایک بنیادی فرق موجود ہے۔ تم یہ تو مانتے ہو کہ تمام فلسطینی جنونی نہیں، اور تم اس بات سے انکار بھی نہیں کرو گے انہیں رہنے کے لیے ایک ایسی سرزمین چاہیے جسے اپنا وطن کہہ سکے۔ ہاں، مائیکل نے اعتراف کیا۔ یہودی کسی کی اس رول سے انکار نہیں کر سکتے جس سے وہ خود صدیوں محروم رہے ہوں۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ الفریڈ کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہودی و فلسطینیوں نے اپنے کاز کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑا خون بہا ان کا، اس لیے مشرق وسطیٰ میں مزید خون ریزی کے حق میں نہیں۔ اس مقصد کے لیے جنوبی امریکہ اور آئرلینڈ میں مشرق وسطیٰ میں مزید خون ریزی کے حق میں نہیں ہوں۔ اس مقصد کے لیے جنوبی امریکہ اور آئرلینڈ جیسے ممالک کا تو انتخاب کیا جا سکتا ہے، لیکن اسرائیل کا نہیں۔ یہ قوم تو پہلے ہی ادموی ہو رہی ہے۔ مائیکل کے چہرے پر طمانینت سی آ گئی۔ اس گفتگو سے الفریڈ کے بارے میں اس کے نظریات ایک دم بدل گئے تھے۔ وہ پہلے کی طرح بے رحم اور درندہ فطرت کا مالک نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا کافی کا کپ اٹھا لیا اور ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم خوریزی کے بغیر بھی اپنا مقصد پا سکتے ہیں اور یہ دنیا کے لیے ایک مثال ہوگی۔ الفریڈ نے کہتے ہوئے اینک اتاری، اسے ٹیشو پیپر سے صاف کیا اور دوبارہ ناک پر جما لی۔ مائیکل اس کی آنکھوں کی ایک ہی جھلک دیکھ سکا جن میں اسے ہلکی سی زردی نظر آئی تھی۔ ہم 1,00,000 فلسطینیوں کے ساتھ یروشلم میں ایک پرامن مارچ کے مظاہرے کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ الفریڈ نے اس کے چہرے پر نظر جماتے جملہ مکمل کر دیا۔ مائیکل دیر تک کچھ نہیں بولا، اور جب الفریڈ کی بات کا مفہوم اس کی سمجھ میں آیا تو وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، 1,00,000 فلسطینی! اس ہجوم میں اگر کسی نے کوئی شرارت کر دی یا پولیس سے تصادم ہو گیا تو خون کی ندیاں بہہ جائے گی۔ اگر مظاہرے کے انتظامات پر کڑی گرفت رکھی جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ الفریڈ کا لہجہ پرسکون تھا۔
اور اگر اس مارچ کی قیادت عورتیں اور کمسن بچے کر رہے ہوں تو مجھے یقین ہے کہ نہ تو مظاہرین میں سے کوئی شخص گڑبڑ کی کوشش کرے گا اور نہ ہی پولیس کو حماقت کرے گی۔ ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ مظاہرین میں سے کسی کے پاس کسی قسم کا اسلحہ نہ ہو۔ مائیکل کنکھیوں سے دروازے کے قریب والی میز پر بیٹھی ہوئی اس دیہاتی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کرسی چھوڑ کر اپنا لباس درست کر رہی تھی، اور اسے سبز باغ دکھانے والے شخص نے اس کا سوٹ کیس اٹھا لیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد وہ دونوں کیفے سے جا چکے تھے۔ اب کیفے میں لوگوں کی تعداد ویسے بھی کم ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جہاں مچھلی مارکیٹ کا سا سما تھا وہاں قدرے سکون تھا۔ الفریڈ نے ایک سگریٹ نکال کر سلگا لیا۔ دھواں اگلتے ہی ایک ناگوار سی بو مائیکل کے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ کیا ہے؟ میرا مطلب یہ کیسے سگریٹ ہے؟ مائیکل نے سوالے نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ یہ دراصل شاہ بلوت کا پتا ہے، الفریڈ نے ایک اور کش لیتے ہوئے کہا۔ بہرحال تم نے کیا فیصلہ کیا ہے مائیکل؟ میرا خیال ہے یہ بہت ہی زبردست منصوبہ ہوگا، مائیکل بولا۔ اس سے دنیا کو یہ تاثر ملے گا کہ فلسطینی واقعی آزادی چاہتے ہیں اور دہشت گردوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ، الفریڈ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، فلسطینیوں کا یہ مظاہرہ دراصل پی ایل او بلیک ستمبر خصوصاً یاسر عرفات کے لیے کاری ضرب ثابت ہوگا۔ اس سے یہ تاثر ملے گا کہ فلسطینی خوریزی نہیں، آزادی اور بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ اس طرح یاسر عرفات اور پی ایل او کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ بات تو کچھ سمجھ میں آتی ہے، مائیکل نے سر ہلایا۔ تو پھر تم تیار ہو؟ الفریڈ نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ ہاں بالکل، مجھے کوئی انکار نہیں، مائیکل نے آمادگی ظاہر کر دی۔ گڈ، ایسی صورت میں تمہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں مزید تفصیلات بتا دینا چاہتا ہوں۔ الفریڈ قدرے آگے جھک کر کہنے لگا، جیسا کہ تم نے خود کہا ہے یہ بہت زبردست منصوبہ ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں نہایت خفیہ طور پر یروشلم میں ایک آرگنائزیشن بنانی ہوگی۔ یروشلم میں ہمارے کچھ آدمی پہلے سے موجود ہیں اور تمہیں جان کر حیرت ہوگی کہ ان میں کچھ اسرائیلی بھی شامل ہیں۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ 1,00,000 آدمیوں میں سیکریسی کیسے رہ سکتی ہے؟ مائیکل نے کہا، مظاہرین میں سے کسی کو پہلے علم نہیں ہوگا کہ ہمارا منصوبہ کیا ہے۔ الفریڈ نے کہا، ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ویسٹ بینک پر لوگ نماز جمعہ پڑھ کر جب مساجد سے نکلیں گے تو ہمارے چند نوجوان پرجوش تقریروں کے ذریعے جلوس میں شامل ہونے پر آمادہ کر لیں گے۔ اس طرح یہ جلوس یروشلم کی طرف مارچ کرے گا۔ لیکن مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مائیکل نے پوچھا۔ تمہیں پہلی فرصت میں یروشلم روانہ ہو جانا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو اگلے ہفتے چلے جاؤ۔ میرا کوڈ کیا ہوگا؟ مائیکل نے سوالہ نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ وہ سوچ کر ہی اپنے آپ میں سنسنی کی لہر محسوس کرنے لگا تھا کہ دنیا کے نامور جاسوسوں کی طرح وہ بھی جعلی کاغذات کے سہارے ہر شخص کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہوا کسی دوسرے ملک میں داخل ہوگا۔ کوئی کوڈ نہیں ہوگا، الفریڈ نے جواب دیا۔ تمہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ تم ایک امریکی یہودی مائیکل گورڈن کی حیثیت سے اسرائیل میں داخل ہو گئے۔ تم ظاہر کرو گے کہ چند ہفتوں کے لیے وہاں آئے ہو، لیکن ممکن ہے ہمیشہ کے لیے وہاں رہ جاؤ۔ تمہیں وہاں 2 کام کرنا ہوں گے۔ پہلا تو یہ کہ ایک انتہا پسند قوم پرست یہودی کی حیثیت سے راہی کہان کی تنظیم میں شامل ہونے کی کوشش کرو گے۔ کیوں؟ مائیکل نے سوال کیا۔ وہ جانتا تھا کہ کہان دائیں بازو سے تعلق رکھنے والا ایک انتہا پسند یہودی تھا۔ وہ دراصل نیو یارک کا رہنے والا تھا جس سے یہودی تنظیم بنائی تھی، لیکن امریکی پولیس نے متعدد خونریز جھڑپوں کے بعد امریکہ سے فرار ہو کر اسرائیل آ گیا تھا۔ یہاں بھی اس نے وہی سرگرمیاں شروع کر دی اور انتہا پسند یہودیوں کی ایک چھوٹی سی تنظیم بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ سوال کرنے کے بجائے میری باتیں غور سے سنتے رہو، میں تو یہی سب کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ الفریڈ کے لہجے میں ناگواری تھی۔ کہان کی یہ تنظیم نیو یارک کی یہودی ڈینفر لیگ سے بہت مختلف ہے۔ یہ لوگ تخریب کاری اور دہشت گردی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ فلسطینیوں کے پرامن جلوس میں گڑبڑ پھیلا کر اسے خونی تصادم میں بدلنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہمارا ایک آدمی اس تنظیم میں موجود ہونا چاہیے جو ہمیں ان کے ارادوں سے بر وقت آگاہ کر سکے۔ اور دوسرا کام، مائیکل نے سوالہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، تمہیں پرانے شہر کے عرب آبادی والے علاقے میں ایک کمرہ کرائے پر لینا ہے۔ دراصل ہمیں یروشلم کے مختلف علاقوں میں آبزرویشن اور کنٹرول پوسٹیں قائم کرنے کے لیے کمروں کی ضرورت ہوگی۔ اور 1 منٹ، مائیکل نے اسے ٹوک دیا، میں اس علاقے میں کمرہ کیسے حاصل کر سکوں گا؟ میرا تو خیال ہے کہ کوئی بھی عرب کسی یہودی کو اپنا مکان کرائے پر دینے کو تیار نہ ہوگا۔ اس معاملے میں تمہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی؟ الفریڈ نے آستین چڑھا کر گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، مشرقی یروشلم کا رہنے والا ہمارا ایک عرب دوست تم سے رابطہ قائم کر کے تمہارا یہ مسئلہ حل کر دے گا۔ ٹھیک ہے، ایسی صورت میں مجھے واقعی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مائیکل بولا۔ اب تم جاؤ، کافی کا بل میں ادا کر دوں گا، اور اب اپنے طور پر مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ضرورت ہوئی تو میں خود ہی تمہیں فون کر لوں گا، الفریڈ نے کہا۔ بائی دا وے، مائیکل کرسی اٹھتے بولا، پیٹرک اور میرین سے اگر کوئی پروگرام کا ذکر کروں تو کوئی حرج نہ ہوگا؟ بالکل نہیں،
الفریڈ کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ اس سلسلے میں تم کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہو گے، سمجھے؟ لیکن پیٹر اور میرین کو الگ تو نہیں ہے۔ مائیکل کے لہجے میں احتجاج تھا۔ وہ تو تمہارے قریبی دوست ہیں۔ میں نے کہا کہ کسی کے سامنے تمہارے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلے گا۔ تم اس سلسلے میں اپنی زبان بندی رکھو گے۔ الفریڈ نے غصہ میں سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا۔ کسی کو بھی ہماری اس گفتگو کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میرا تو خیال تھا کہ تم ہمیشہ پیٹر کے ساتھ مل کر کام کرتے ہو۔ مائیکل اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولا، یہ معاملہ تم اس سے پوشیدہ کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ پیٹر اس آپریشن میں شامل نہیں ہوگا۔ الفریڈ کے حلق سے غراہٹ سے نکلی۔ مائیکل نے اس سے پہلے الفریڈ کو کبھی اس طرح غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ نہ پیٹر کو معلوم ہونا چاہیے، نہ میرین کو، اور نہ الفریڈ نے آخری نام مکمل نہیں کیا۔ اس نے دونوں ہاتھ میز پر ٹکا دیے اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ مجھے افسوس ہے، اس مرتبہ اس کا لہجہ پرسکون لگ رہا تھا۔ تمہیں جیسا کہا گیا ہے وہی کرو، اب تم جا سکتے ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔